औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम ख़ुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको माह शाबान की मुबारकबादी पेश करते हैं। खुदावंद करीम ये महीना आप तमाम लोगों के लिए खैर व बरकत वाला महीना करार दे, और इस महीने में हमारी कोशिश ये रहे कि हम कुरान मजीद से इतने मुतमस्सिक हो जाएं, इतने नज़दीक हो जाएं कि जब हम माह रमज़ान में कुरान की तिलावत करें तो हम मारिफत के साथ करें। कम अज़ कम कुछ आयात हम ऐसी पढ़ें कि जब हम पढ़ रहे हों तो वो हमें समझ में आए। इसी हदफ के साथ हम तफसीर कुरान को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सूरों की थोड़ी सी तशरीह करने की कोशिश करते हैं, और आज इंशाअल्लाह सूरह इन्फितार को मुख्तसरन समझने की कोशिश करेंगे, जो मक्की सूरा है और 19 आयतें इसमें मौजूद है। सूरह के कंटेंट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मरहले में अल्लाह ने उन हादसों का तज़किरा किया है जो क़यामत के बिल्कुल शुरुआत में वाक़े होगा, और उनकी तरफ इशारा करते हुए खुदा दूसरे मरहले पर कुछ नेमतों का भी तज़किरा करते हैं, और जो नेमतें ख़त्म हो जाने वाली हैं, मिट जाने वाली हैं, ताकि इंसान मगरूर ना हो कि कुछ नेमतें मिल गई हैं तो वो गुरूर में आ जाए, अकड़ कर चलने लगे, बल्कि नेमतों को याद करके वो माद को याद करे, क़यामत को याद करे। तीसरा जो इसका सूरे में कंटेंट है या मौजू कहा जाए, वो फ़रिश्तों की जानिब इशारा किया अल्लाह ने। वो फ़रिश्ते जो हमारे आमाल को लिखते हैं, महफूज करके रखते हैं, जो हमारे आमाल को पेश करेंगे रोज़े महशर, ऐसे फ़रिश्तों के बारे में बात हुई है। चौथा मरहला क़यामत में नेक और बद लोगों का क्या आलम होगा, उसके बारे में बात है। और पाँचवा आखिर में अल्लाह ने इस दिन की अजीम सख्तियों के बारे में गुफ्तगू करते हुए सूरे को ख़त्म किया है। सूरे की फ़जीलत की तरफ अगर हम नज़र करें तो बहुत सारी फ़जीलतें इस सूरे में नज़र आती हैं, जिसमें सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है। फरमाते हैं कि अगर कोई सूरह इन्फितार की तिलावत करे तो कुरान मजीद के इस सूरह के पढ़ने के एवज़ में अल्लाह उन लोगों को, इस सूरह की तिलावत करने वालों को, जितने भी मरहूम कब्र में है उनकी तादाद के बराबर सवाब देता है, और ज़मीन पर बारिश के जितने भी कतरे गिरते हैं उन कतरों से 10 गुना ज़्यादा सवाब अल्लाह अता करता है। दूसरी हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया मौला ने कि जो कोई भी सूरह इन्फितार और सूरह इंशिक़ाक़, इन दोनों सूरों को अपने वाजिब या नाफिला नमाज में पढ़ने की आदत डाल ले तो अल्लाह ऐसे लोगों की हाजतों को पूरा करता है, और ये वो लोग होंगे जो क़यामत के दिन उन लोगों में शुमार किए जाएंगे जिनसे हिजाबात हटा दिए जाएंगे, यानी उनके और खुदा के दरमियान कोई हिजाब नहीं होगा, कोई पर्दा नहीं होगा। ऐसे नसीब वाले लोग होंगे कि जाहिर सी बात है, जब एक बंदे और अल्लाह के दरमियान सारे हिजाबात हट जाएं तो फिर उस बंदे का मुक़द्दर सबसे आला और अरफा होगा। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह की हदीस आती है, नबी ने फरमाया कि अगर कोई ये चाहता है कि वो रोज़े महशर मेरा दीदार करे, वो मुझे देखे, तो उसको चाहिए कि वो 3 सूरों की तिलावत लगातार करता रहे। एक सूरह तकवीर जो इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, दूसरा सूरह इन्फितार जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तीसरा सूरह इंशिक़ाक़ जो हम पढ़ चुके हैं। ये 3 सूरा ऐसी है कि जिसको पढ़ने की ताकीद की गई है, और इन सूरह को पढ़ने की वजह से अल्लाह हमें रोज़े महशर नबी का दीदार नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक और हदीस नबी करीम से आती है कि फरमाया उन्होंने कि अगर कोई कैदी है तो कैदी की रिहाई के लिए भी ये सूरा बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। अगर कोई कैदी इस सूरे को पढ़े या वो ना पढ़ सके तो उसके पास फ़कत उस कैदी के पास अगर वो सूरा लिख कर दे दी जाए, वो फ़कत अपने पास रखे,
تب بھی اس کی قید سے رہائی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا ہے اس سورے کے لیے کہ اگر کسی کا ایسا کام ہے کہ جو رکا ہوا ہے، ایک ایسا کام ہوتا ہے نا ہمارے زندگی میں کہ بار بار اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں بار بار رکاوٹ آ جاتی ہے، ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، اور اس کام کے مکمل ہونے کے لیے اگر کوئی 70 مرتبہ سورہ انفطار کی تلاوت کرتا ہے تو وہ رکاوٹیں برطرف ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قیدی کی رہائی کے لیے، جو بے جرم و خطا قیدی ہوتے ہیں ان کی رہائی کے لیے کہا گیا 70 مرتبہ اگر اس سورے کو پڑھا جائے تو اس کی رہائی میں بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث نبی کریم سے فرمایا نبی نے کہ اگر کوئی لگاتار اس سورے کی تلاوت کرتا رہے گا تو پروردگار عالم روز محشر اسے ذلت اور رسوائی سے بچا لے گا، یعنی وہ ذلیل نہیں ہوگا، عزت حاصل کرنے والوں میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ آخری حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ آنکھوں کی روشنی کے لیے یہ سورہ بہت مفید ہے۔ کسی کی آنکھ کی روشنی اگر کم ہے یا آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ سورہ پڑھنے سے آنکھوں کی روشنی بھی صحیح ہوتی ہے، اور آنکھوں میں اگر درد رہتا ہے تو وہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی سورہ پڑھ کر اگر ہاتھ آنکھوں پہ پھیر لیا جائے یا سورہ کوئی دوسرا پڑھ کے آنکھوں پہ دم کر دے تو روشنی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آنکھوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس سے راحت مل جاتی ہے۔ یاد رہے، ایک بار پھر یاد دلانا ہے کہ یہ تمام فضیلتیں تب حاصل ہوں گی جب ہم اس سورے کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے۔ صحیح، اب ہم اس سورے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی آیت اللہ کیا بتا رہا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اس کے شروع کا ماحول کیسا ہوگا، ابتدا کیسی ہوگی، کیسے پتا چلے گا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، دوسری آیت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ترجمہ دیکھیں، جس وقت کرات آسمانی پھٹ جائیں گے، جس وقت ستارے پراکندہ ہو جائیں گے، گر پڑیں گے، بکھر جائیں گے۔ ٹھیک، سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ آسمان میں شگاف ہو جائے گا، پراکندہ ہو جانا، بکھر جانا۔ دیکھیں انفطار، فطارت، انفطار کہتے ہیں شگاف ہونے کو، درار پڑنے کو، یا ایک پھٹ جانے کو، شگافتہ ہونے کو انفطار کہا جاتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے آسمان جو ہے وہ جس وقت پھٹ جائے گا، اور آسمان کے پھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ جو کواکب ہوں گے، کواکب کوکب، ستارے، وہ جو سولار سسٹم ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، وہ سب کیا ہوں گے، بکھر جائیں گے۔ تسرت کہتے ہیں ایسے بکھرنے کو جیسے ایک موتیوں کا ہار ہو، اسے پکڑ کر ایسے کھینچ کے توڑ دیا جائے، اور توڑنے کے بعد وہ موتیاں جو زمین پر بکھر جاتی ہیں تو وہ کیسی ہو جاتی ہیں نا، پراکندہ ہو جاتی ہیں پوری طرح سے۔ اس طرح سے بکھرنے کی کیفیت کو تسرت عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، نہ صرف یہ کہ آسمان پھٹ جائے گا بلکہ آسمان کے پھٹ جانے کے بعد کیا ہوگا، سارے ستارے بھی بکھر جائیں گے، وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، وہ بھی پگھل جائیں گے۔ خوب، یہ 2 آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تیسری آیت میں کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ترجمہ اس کا ہے اور جس وقت سمندر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، یعنی ایک نشانی قیامت کی یہ ہوگی، آسمان کے پھٹنے کے ساتھ ساتھ، ستاروں کے بکھرنے کے ساتھ ساتھ ایک نشانی یہ ہوگی کہ دریا اور سمندر دونوں جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ دریا اور سمندر کے دونوں ملنے کی جو میننگ بتائی گئی ہے کہ کیا معنی ہے دریا اور سمندر کے مل جانے کا، اس میں سب سے پہلا معنی یہ بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے جو دریا ہیں اور جو سمندر الگ الگ ہیں، الگ الگ جگہ پر ہیں، وہ سب ایک ہو جائیں گے،
اور سب کا پانی جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گا، اور وہ پوری دنیا کی جتنی بھی زمین ہے، پھر وہ پانی ایک ساتھ ملنے کے بعد دنیا کی تمام زمینوں کو گھیر لے گا، یعنی پوری دنیا پہ پھر وہ پانی ہی پانی ہوگا۔ یعنی ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ پاسبل ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دریا اور سمندر سب مل جائیں گے، پھر زمین میں پانی ہی پانی ہوگا، اور چاروں طرف انسان جہاں کہیں بھی نظر کرے گا کہیں زمین نظر نہیں آئے گی، ہر جگہ پہ فقط پانی دکھائی دے گا۔ صحیح مثال کے طور پہ اکثر ہم لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں اور جغرافی میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انٹارکٹیکا میں جو برف ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ پگھل جاتی ہے تو پوری دنیا میں اس کا پانی پھیل جائے گا، یعنی پوری دنیا غرق ہو جائے گی، برف اتنی ہے۔ تو یہ برف بھی پگھل کر مل جانے والی ہے، اور سمندروں میں اور دریا میں، تو ظاہر سی بات ہے پھر دنیا کا کیا ہی حال ہوگا وہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ دریا اور سمندر کا مل جانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ دریا اور سمندر کے پانی کو ملا کر جلا دے گا، ایک آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دے گا۔ سمندر کا پانی، دریا کا پانی وہ ایک آگ کے شعلے میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر وہ آگ کے شعلے ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیے جائیں گے۔ پاسبل ہے کہ یہ ہو، پاسبل ہے کہ وہ ہو، یعنی دونوں معنی بتائے گئے ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے، اس میں اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ خوب ہو سکتا ہے کہ پہلے ساری دنیا میں پانی پھیل جائے، اور پھر جب تباہی ہی تباہی ہو تو پھر اللہ اس پانی کو آگ کی شکل دے دے اور آگ کے ٹکڑوں میں اسے بانٹ دے۔ خوب یہ آیت نمبر 3 ہو گئی۔ پھر خدا آگے چل کر آیت نمبر 4 میں کہتا ہے اور کیا ہوگا، فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں زیر و زبر ہوں گی اور مردے خارج ہو جائیں گے۔ ایک حادثہ یہ ہوگا کہ سارے کے سارے مرحوم کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ ایک جب قبروں سے نکلیں گے مرحومین تو وہ رجت کے وقت ہوگا۔ رجت آپ سب رجت کا چیپٹر جانتے ہیں کہ جب امام زمان ظہور کریں گے، انشاءاللہ ان کا ظہور نزدیک ہو، جلد اللہ ان کا ظہور کرے، سارے ظالم نیست و نابود ہو جائیں۔ ان کے ظہور کے بعد رجت کا سلسلہ جو جاری ہوگا، لوگوں کا پلٹنا، جس میں سب سے پہلے امام حسین کی رجت ہوگی۔ امام حسین سب سے پہلے آئیں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم بھی آئیں گے، امیر المؤمنین بھی آئیں گے، اور سارے ائمہ آئیں گے، اور سارے ائمہ کی بھی حکومت ہوگی۔ پھر مومنین کو بھی پلٹایا جائے گا، وہ لوگ جو بہت زیادہ امام کی حسرت کرتے تھے ظہور کو دیکھنے کی، تو وہ بھی ایک وقت ہوگا کہ جب لوگوں کو، مردوں کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ رجت جو ہوگی وہ مومنین کی ہوگی، اور ان کو اٹھا کر دکھایا جائے گا کہ دیکھو کیسے تمہارے امام حکومت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو انسان 40 دن تک لگاتار نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھ لے بنا کسی ناغے کے، ناغہ نہ ہو ایک دن بھی، تو اسے امام کا ظہور دیکھنا نصیب ہوگا۔ اور اگر وہ ظہور دیکھے بنا مر جاتا ہے تو اس کو قبر سے ظہور امام کے بعد اٹھایا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم جس کے انتظار میں جی رہے تھے وہ آ گئے ہیں، لہٰذا تم جا کر ان کے لشکر میں مل سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ ہوگا، امام کے آنے کے بعد بھی قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور پھر جو ایک قیامت برپا ہوگی، امام کا ظہور خود ایک قیامت کی نشانی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور پھر جو اصل جو قیامت برپا ہوگی، جب آسمان پھٹے گا، جب ستارے پگھل جائیں گے، بکھر جائیں گے، جب سمندر اور دریا ایک ساتھ مل جائیں گے، اس وقت جو ہے وہ تمام کی تمام قبریں جو ہیں وہ کھل جائیں گی، اور سارے کے سارے مرحوم جو اس میں ہوں گے وہ باہر نکل جائیں گے، یعنی زمین اپنے تمام مردوں کو باہر پھینک دے گی۔ تو ایک یہ چیز ہوگی کہ قبروں سے سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے، اور خارج ہو جانے کے بعد پھر اللہ آیت نمبر 5 میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یہ وہ موقع ہوگا جب ہر انسان پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے اپنے
आखिरत की ज़िंदगी के लिए क्या आगे भेजा था और वो दुनिया में क्या छोड़कर आ गया। अमीर अल मोमिनीन की एक बहुत खूबसूरत हदीस है। मौला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा हसरत और आरज़ू और या यूँ कह दिया जाए अफसोस वो इंसान करेगा जिसने बहुत कुछ कमाया था, बहुत मालो दौलत जमा की थी, लेकिन उसके मालो दौलत से किसी और ने नेकी की, यानी वो ना कर सका। उसने दुनिया में कंजूसी की, अपने माल को छुपा छुपा के रखा, जमा कर कर के रखा और वो दुनिया से चला गया। फिर विरासत में जो माल मिला वारिसों को, उन्होंने उस माल से नेकियां की, चैरिटी की, मस्जिदें बनवाई और मदरसे बनवाए, गरीबों की मदद की, हाँ बेवाओं की इमदाद की, उनको मिलेगा अज्र। ठीक है, कमाया किसी और ने था लेकिन अज्र उस दौलत से किसी और को मिल रहा है। तो रोज़े महशर सबसे ज़्यादा जो हाथ मलकर रह जाने वाला होगा वो यही होगा जिसने कमाया तो था लेकिन उसकी कमाई पर नेकी कोई और ले गया। लिहाजा अगर ज़िंदा हैं तो हम पहले ही अपने लिए कुछ भेज दें, क्योंकि जो हमने खर्च कर दिया असल में वही हमने बचा लिया, और जो हमने बचा लिया वो यहाँ रह जाने वाला है। जो हमने खर्च किया राह खुदा में उसी को हमने बचाया, वही हमें आखिरत में मिलने वाला है। तो जब वो उठेंगे कब्र से आएंगे तो फिर उनको ये ज़ाहिर हो जाएगा उनके ऊपर कि उन्होंने क्या भेजा था और वो क्या छोड़ कर आए। और ये सबसे ज़्यादा अफसोस का मकाम होगा कि वो किस चीज़ को छोड़कर आ गए और किस चीज़ को उन्होंने आगे भेजा। वो और बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन वो न कर सके, या उन्होंने नहीं किया किसी मजबूरी के बिना पर, दुनिया की लालच के बिना पर, या गफलत की बिना पर। उस वक्त सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं रह जाएगा। खूब एक वो होता है अमल के जो इंसान कर लेता है और दुनिया में उसका अज्र मिल जाता है या आखिरत में उसका अज्र मिल जाता है। कुछ अमाल ऐसे होते हैं कि जो इंसान भेजता है जब आखिरत के लिए तो वो सवाब जारिया बन जाता है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि सवाब जारिया वाले अमाल हम अंजाम दें। यहाँ पे अल्लाह जो इशारा कर रहा है कि हमने क्या भेजा है, तो वो सवाब जारिया कुछ हमने कर दिया था कि जिसका अज्र हमें कब्र में भी मिले, बरज़ख में भी मिले, क़यामत सुग़रा में भी मिले, क़यामत कुबरा में भी मिले। क्या ऐसा मुमकिन है? तो वो कौन से अमाल हैं, हम उनकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो करेंगे कुछ हदीस की के सहारे से कि वो हम क्या अंजाम दें, ऐसे क्या काम करें कि जिससे हमें और आपको आखिरत में सवाब जारिया के तौर पर वो अमल हासिल होगा। सबसे पहली हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। मौला फरमाते हैं कि इंसान की मौत के बाद उसके आमाल की किताबें बंद हो जाती हैं और सज़ा या जज़ा उसे नहीं मिलती। फिर किसी अमल के करने से उसका कोई फ़ायदा, उसे अमल करने की इजाज़त ही नहीं होती है। लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि जिसको करने के बाद वो मर कर भी सवाब हासिल करता रहेगा। सबसे पहला कहा, वो इमारत कोई अगर छोड़ कर गया है, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई प्लॉट वो ऐसा छोड़ के गया है जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हों, कोई गरीब फ़ायदा उठा रहा हो, कोई यतीम फ़ायदा उठा रहा हो, तो वो उसको मरने के बाद भी काम आएगी। दूसरा कहा, कोई अच्छी सुन्नत, कोई अच्छा काम वो शुरू करवा के गया हो और वो फिर शुरू रहे, वो जारी रहे, तो ये भी सवाबे जारिया बन जाता है। ये अच्छा काम क्या शुरू करना है, ये इस इंशाल्लाह हम अगली हदीस में देखेंगे कि क्या कौन सा काम अच्छा करना है जो हमारे लिए सवाबे जारिया बनेगा। और तीसरा जो है, नेक और सौलेह बेटा जो उसके लिए मग़फ़िरत तलब करता रहे। तो अगर सौलेह और नेक औलाद छोड़ी है तो वो भी हमारे लिए सवाबे जारिया का काम करेगी। फिर उसके बाद एक रवायत में कहा गया कि मोमिनीन मौत के बाद भी इन कामों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनमें सबसे पहला बयान किया गया कि अगर वो नेक बेटे छोड़ कर जाते हैं जो उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें तो वो मौत के बाद भी काम आएंगे। दूसरा,
وہ تلاوت قرآن جو وہ کرتا تھا، ماہ رمضان میں صرف قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ جو تلاوت قرآن ہم کرتے ہیں یہ ثواب جاریہ ہے، اور اگر اس تلاوت کا اثر ہم نے کہیں چھوڑ دیا ثواب جاریہ ہے۔ اگر ایک سورہ ہم نے کسی کو سمجھا دیا، خود سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد کسی کو سمجھا دیا، وہ اس پر عمل کر رہا ہے، ثواب جاریہ ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب جاریہ ہے۔ اس نے تلاوت کی تھی کبھی اپنی زندگی میں، اس نے کبھی اپنی زندگی میں تفسیر کری تھی، لیکن وہ ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کہا کہ اگر کوئی کنواں کھود کر پانی کا انتظام کسی کے لیے کرتا ہے، ثواب جاریہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی درخت اگر لگا دیا جائے اور اس کے پھل سے لوگ استفادہ کریں، یا اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں، مسافر جو ہے سایہ لے سکیں، تو وہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ کوئی سنت، کوئی اچھی نیک سنت وہ جاری کر کے جائے، شروع کر کے جائے، تو وہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک دن ایک انسان نبی کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ نبی سے کچھ طلب کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے۔ نبی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کی اس وقت مدد کرے گا، لیکن سارے لوگ خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اور نام نہیں دیا ہوا اس میں کہ کون صحابی ہیں، لیکن غالباً جب سبقت کرنے والوں کی بات آتی ہے، سابقون، جو یہ صحابی تھا وہ سابقون تھا نا، سبقت کرنے والا تھا، تو سابقون کی جب بات آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو ایک ہی نام دکھائی دیتا ہے وہ امیر المؤمنین کا ہے۔ ممکن ہے امیر المؤمنین رہے ہوں۔ کوئی ایک صحابی کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے اس سائل کو کچھ عطا کیا۔ جب اس نے کچھ عطا کیا تو سارے لوگوں نے اس کو عطا کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر سب نے کچھ نہ کچھ اس سائل کو دیا۔ جب نبی نے یہ منظر دیکھا کہ اچھا ایک کے دینے کے بعد پھر بقیہ سارے لوگ اس کو دینے لگے، نبی خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد نبی نے فرمایا جو انسان کوئی نیک سنت جاری کرے گا اور دوسرے اس کی پیروی کریں گے تو وہ اپنا اجر تو رکھتا ہی ہے، اپنا اجر اس کو ملے گا ہی، اور جو باقی اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ان سب کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو باقی اس پر عمل کر رہے ہیں اس کو اجر نہیں ملے گا، ان کا اجر ان کو ملے گا، لیکن ان کے عمل کرنے کا اجر بھی اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے بالکل اپوزٹ میں اگر کوئی انسان ایسا ہے جو بری سنت کو جاری کرتا ہے، شروع کرواتا ہے، اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کی سزا خود اس کو تو ملے گی برائی کرنے کے بنا پر، اور اس کے علاوہ جس نے بھی اس برائی میں اس کی پیروی کی ہے، اس کے پیچھے چلے ہیں، اور پیچھے کر چلنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، تو اس کا گناہ بھی اسے ملنے والا ہے۔ خوب، تو یہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ اپنی جانب سے کوئی اچھی سنت کم از کم اپنی اولاد کو سکھا کے جائیں۔ میں نہیں کہہ رہی معاشرے کو سکھا کے جائیں، کم سے کم کوئی ایک اچھی سنت اپنی اولاد کو سکھا کے جائیں، اس لیے کہ عادتیں، یا کوئی ایک اچھی عادت آپ سمجھ لیں، عادتیں جو ہیں وہ نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے کوئی اچھی عادت اپنا لی ہے، ٹھیک، تو یہ اچھی عادتیں نسلوں میں ٹرانسفر ہوں گی، وہ ان کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گی۔ تو ہم کوئی ایک کام ایسا کریں جس کو ہماری عادت بنا لیا جائے، اور عادت کے طور پر اس کو انجام دیا جائے۔ یا اگر اچھی سنت کو آپ کو جاری کرنا ہے تو مثال کے طور پر، ایک مثال ہمارے دوستوں میں سے ایک ہماری بہت عزیز دوست ہے، اس نے یہ سنت جاری کی تھی اور بہت اچھی لگی، اس پر بہت سارے لوگوں نے عمل کیا۔ پھر ہم نے اپنے علاقے میں یہ سنت کو جاری کروانے کی کوشش کی کہ وہ جب مریض کو دیکھنے جاتی ہے تو لوگوں سے اس نے کہا کہ مریض کو ہم جب دیکھنے جاتے ہیں تو ہم فروٹس لے کے جاتے ہیں، جو کہ مریض نہیں کھاتا ہے، وہ مریض ہوتا ہے، اس کو کتنا ہی کھانا ہے،
تو اس کے کچھ کام زیادہ وہ آتا نہیں ہے. لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ ہم مریض کے لیے فروٹس لے کے جائیں. جو بہت سارے لوگ لے کے گئے تو بہت سارا جمع ہو گیا ہے، اس کے کیا کام آئے گا. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ فروٹس کے بدلے میں ہم ایک لفافہ لے کے جائیں، کور لے کے جائیں، جس میں کچھ پیسے ڈال کر مریض کو دینا تاکہ اس کے کام آ سکے، ہاسپٹل کے خرچے کے لیے، دوا کے خرچے کے لیے، اس کی خود کی دیکھ بھال کے لیے، بہت سارے اس کے کام آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی سنت ہے جس پر بہت سارے لوگوں نے عمل بھی کیا. تو اس طرح کی دوسری سنتیں ہم اپنے طرف سے جو ہے تیار کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کون سی سنت کو جاری کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم جاری کر سکتے ہیں. خوب پھر اس کے بعد امیر المؤمنین جو ہے وہ ایک مقام پر بڑے حسرت کے ساتھ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تمام امور اختتام پذیر ہوں گے اور قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی اور تم سب کے سب عرصہ محشر میں قیام پذیر ہو جاؤ گے. وہاں ہر شخص اپنے عمل کو جسے اس نے انجام دیا ہے آزمائے گا اور سب کے سب خدا کی طرف پلٹ جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا اور سرپرست ہوگا، اور جنہیں جھوٹ موٹ اس کی مثال قرار دیا تھا ان کے دل سے وہ محو ہو جائیں گے. یعنی مولا ایک حسرت بھری بات کہہ رہے ہیں کہ کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا اس وقت جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب اعمال ہمارے سامنے دے دیے جائیں گے. لہٰذا ثواب جاریہ کا کوئی کام انجام دینے کی کوشش کریں. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آخری مرحلے پہ علماء نے ثواب جاریہ کرنے کا ایک آسان سا طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ کہ اپنا رابطہ امام زمان سے مضبوط کر لیں. اگر امام سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہو جائے گا تو یہ بھی ثواب جاریہ ہے. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ جتنا ہمارا کنیکشن مضبوط تھا، قیامت میں اس کے ساتھ ہمارا اتنا کنیکشن مضبوط رہے گا. تو یہ ثواب جاریہ ہوا. امام زمان سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لیں. اب آپ سوال کریں گی کہ امام سے اپنا کنیکشن کیسے مضبوط کریں، تو علماء نے اس کا بھی جواب دیا، اور وہ جواب یہ کہ امام کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات میں سے کوئی ایک صفت اپنے اندر پیدا کریں. مثلا علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک صفت انجام دیں. نبی سے رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی کوئی ایک صفت کو اپنا لیں. ائمہ سے رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ائمہ کی کوئی ایک صفت اپنا لیں. اب لوگوں نے سوال کیا اتنی ساری صفات ہیں کون سی اپنائیں؟ علماء نے اور آسان کیا، کہا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت لے لو ستار العیوب ہونے کی. خدا ستار العیوب ہے، تم بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا شروع کرو. نبی کے تمام صفات میں سے ایک صفت مکارم الاخلاق، ان کا اخلاق بہت ہی پیارا تھا، اخلاق کو لے لو. اور پھر اسی اخلاق کو سنوارنے کے لیے ائمہ کی جو صفات ہے، سارے ائمہ میں جو ایک ایکول یعنی ایک جیسی صفت پائی جاتی ہے، ساری صفات ایک جیسی ہے مگر ایک کامن صفت جو ہے وہ صبر کی ہے. اور اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لہٰذا ائمہ کی صفات میں سے صبر کو لے لو، ستار العیوب بن جاؤ، عیبوں پہ پردہ ڈالو اور اخلاق کو سنوارو. اخلاق کو سنوارنے کے لیے ائمہ کی صفت صبر کو اپنا لو. اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر امام سے تمہارا رابطہ مضبوط ہو جائے گا. وہ صفات جو ائمہ کے اندر موجود ہے، جو امام زمان کے اندر موجود ہے، اگر اسے اپنے اندر ہم نے پیدا کر لیا تو پھر امام سے ہمارا رابطہ خوبصورت ہو جائے گا. اور اگر امام سے ہمارا رابطہ خوبصورت ہو گیا تو پھر یہ رابطہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام کرے گا. اور خدا یہی کہتا ہے آیت نمبر 5 میں کہ قبروں سے نکال دینے کے بعد پھر وہ لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے انہوں نے کیا چھوڑا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان سے پہلے قرآن کی صفات کو، قرآن کے مطالب کو، قرآن کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نہ صرف یہ کہ سمجھنے کی بلکہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے.
اور ظہور امام زمان میں تعجیل کرے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 4 معصومین بارہ امام، پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا، سنان کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے توفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے ہیں، اس کا ثواب پہنچے اللہ۔ اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس درس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خداوند کریم ان کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے۔ اللہ جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار حسین میں جگہ عنایت فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔